बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी शख्सियत को याद कर रहे हैं कि जिन्होंने सिर्फ शायरी नहीं की बल्कि कौमों के ज़मीर को जगाया, जिन्होंने इश्क़ रसूल को ईमान की बुनियाद, खुदी की ताकत और इंसान की पहचान करार दिया। जी हाँ, हमारी आज की शख्सियत हैं हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा के हवाले से मुस्लिम ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस का ये सिलसिला इकबाल शनासी, जिसका आज पहला मरहला है। इस मरहले का नाम है अल्लामा इकबाल और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम अपने मेहमानों से जानेंगे कि अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा की शायरी में इश्क़ रसूल कहाँ तक है, क्या रोल अदा करता है, और इश्क़ रसूल जो है वो हमारी नौजवान नस्ल के लिए कितना ज़रूरी है। इकबाल ने इश्क़ रसूल को अपनी ताकत कैसे बनाया, कैसे इश्क़ रसूल ने एक कह लें कि बड़े सग़ीर के आम से नुमाइंदे को ऐसा बामे अरूज दिया कि पूरी दुनिया उनके नाम से रोशनास हुई, और उनकी फ़िक्री सलाहियतों के ज़रिए से ना सिर्फ ये कि पाको हिंद बल्कि दुनिया की बेशुमार कौमों ने उससे के मुतासिर हुई और उसके असर से अपने हालात ज़िंदगी बदले। मैं तारुफ़ करवाता हूँ आज के हमारे मेहमानों का। हमारे साथ सबसे पहले मैं खुश आमदीद कहता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ़ अली साहब। काशिफ़ अली साहब मुतालिया पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, और इकबाल शनासी के हवाले से अगर हम बात करें तो अमूमी नशिस्तों के ये कह सकते हैं कि मेहमान हुआ करते हैं। इनके साथ मौजूद हैं जनाब सलीम फरीदी साहब, शोबे उर्दू से इनका ताल्लुक़ है, और इकबाल अलैहिर्रहमा की शायरी को ये कह लें कि तलबा के अंदर इस तरीके से ये पढ़ाते हैं कि वो महसूस इस तरह कर रहे होते हैं तलबा कि ये तो शायद हमें इकबाल पढ़ा रहे हैं, बल्कि नहीं कि इकबाल हमें घोल के पिला रहे होते हैं। इन्हीं के साथ ही हमारे तीसरे मेहमान हैं जनाब सुहेल साहब। सुहेल साहब शोबे मुतालिया पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, और इकबाल के हवाले से इनका तहकीकी और जो हमारा तनकीदी काम है वो हमारे तलबा और तालबात के लिए बहुत सी रहनुमाई फरमाम करें। जी, हमारा पहला सवाल सर डॉक्टर साहब आपसे है कि इकबाल के नज़दीक जो है इश्क़ रसूल जो ईमान की बुनियाद है, अच्छा आपके ख्याल में जो इकबाल ने इश्क़ रसूल को जो फ़लसफ़ा हयात करार दिया है, इसे आप किस तरीके से वो करते हैं, और कैसे इन्होंने तरजीह दी है कि यार फ़लसफ़ा हयात ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन इकबाल कहते हैं कि जो इश्क़ रसूल है यही फ़लसफ़ा हयात है, सबसे अहमियत इसी की है, ज़िंदगी इसी के गिर्द घूमती है। इसे आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी, आप का सवाल है कि इकबाल के नज़दीक इश्क़ रसूल ईमान की बुनियाद है। देखिए, अगर हम अल्लामा इकबाल की न सिर्फ शायरी बल्कि इनकी पूरी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो इसका मरकज़ी महवर जो है ना वो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नज़र आता है। उन्होंने न सिर्फ इश्क़ रसूल का दर्स दिया बल्कि आप ख़ुद भी सच्चे और पक्के आशिक़ रसूल हैं। आपने मोहब्बत रसूल की तालीम व तरबियत अपने वालिदैन से पाई। इन्हें अगर हम इकबाल की ज़िंदगी का जायज़ा लें, बल्कि अल्लामा इकबाल रमूज़ बेखुदी में ख़ुद ये वाक़या लिखते हैं कि एक बार इनके घर पर कोई फ़कीर, कोई सवाली सवाल करने, भीख मांगने आया और दरवाज़े पर आकर खड़ा हुआ। बावजूद ये कि उस फ़कीर को कई बार जाने का कहा गया, लेकिन वो टलने का नाम नहीं लेता था। इकबाल अभी उनफवान शबाब यानी जवानी में थे, तो फ़कीर के बार बार सदा लगाने और इनके बार बार मना करने के बावजूद जब वो नहीं गया ना तो आपको तैश आया और आपने थोड़ा सा उसको ज़रा डांटा, और इसकी वजह से जो कुछ उसकी झोली में था वो सब ज़मीन पर गिरकर मुंतशिर हुआ। वालिद साहब ने जब ही इनकी हरकत देखी तो आप बेहद अफसरदा हुए, और आपकी आंखों से यानी आपके वालिद साहब की आंखों से आंसू जारी हुए, और फरमाया इकबाल ये तुमने क्या किया है। क़यामत के दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द गाज़ियान इस्लाम, हुक्मा, शुहदा, ज़ाहिदीन, सूफिया, उलमा और दीगर उम्मत के लोग जमा होंगे, उस मजमे में इस मज़लूम फ़कीर की फ़रियाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो अपनी तरफ मुर्तकिज़ कर लेगी। उस वक्त अगर हुज़ूर मुझसे पूछें कि नूर मोहम्मद तेरे सपुर्द एक मुस्लिम नौजवान की तरबियत थी, लेकिन तूने उसकी तरबियत का हक़ अदा नहीं किया,
کیا تجھ سے یہ آسان کام بھی نہیں ہو سکا؟ تو اقبال مجھے بتاؤ کہ اس وقت میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ تو اقبال ایسا ظلم نہ کرو میرے آقا و مولا نبی کریم کے سامنے، مجھے یوں ذلیل نہ کرنا، تو چمن محمدی کی ایک کلی ہے، اس لیے اسی چمن کا پھول بن کر کھل تاکہ حضور کے اخلاق کی خوشبو تجھ سے آئے۔ علامہ اقبال اپنی عملی زندگی میں بھی سیرت رسول اور احکام رسول پر عمل پیرا رہے۔ علامہ اقبال کی طبیعت میں محبت رسول اور اس حوالے سے سوز و گداز اتنا تھا، آپ حب رسول میں اس قدر سرشار تھے کہ جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا تو علامہ اقبال بےتاب ہو جاتے، دیر تک روتے رہتے۔ اگر کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے کسی عنوان پر اقبال گفتگو فرمانے لگتے تو ایسی عام فہم، سیر حاصل، شگفتہ اور محبت رسول میں ڈوبی ہوئی گفتگو فرماتے کہ ہر موافق و مخالف آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ اچھا کاش بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کی جو شاعری میں عشق رسول آیا ہے، یعنی کہ وہ جو انہوں نے فلسفہ یاد بنایا ان کے والد صاحب کی جو تھی نصیحتوں کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے، جو ظاہر سی بات ہے شیخ نور صاحب نے پڑھا ہوا تھا اور اسی کا ایک تسلسل تھا جی، جو تربیت کا شیخ تھا۔ بالعموم ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے شاگرد اپنے استاد کا آئینہ دار ہوتا ہے، ایسے ہی اولاد اپنے والدین کے آئینہ دار اور ان کی عادات، ان کے کردار کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے۔ چلے اچھا سہیل بھائی آپ کی طرف چلتے ہیں۔ ایک علامہ اقبال نے کہا کہ عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم۔ اچھا یہاں سمجھ نہیں آتی کہ عشق کو عقل پہ اقبال ترجیح دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو اقبال نے یہاں پر عقل اور عشق کے حوالے سے جو بیان کیا ہے، تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عقل زمان و مکان کی قید کے اندر رہتے ہوئے ہمارے مسائل کا حل تلاش کرتی ہے اور گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ صحیح۔ جبکہ عشق ماورائے دنیا ہے اور یہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کر جو ہے وہ دنیا ماورا کی طرف سفر کرتا ہے، اور یہ یعنی کہ عقل کی لیمٹس ہیں اور عشق کی لیمٹ نہیں ہے، اس وجہ سے عشق کو عقل کہندی آ تینوں جنت دی حور تک لے چلا۔ واہ۔ عشق کہندا آ چھٹ جنت دی حور، آ تینوں در رسول تک لے چلا۔ تو در حقیقت یہاں پر ہم اگر بات کریں، عقل کا تعلق مادی دنیا سے ہے، جبکہ عشق بذات خود نور ہے۔ صحیح۔ اچھا عقل ہمارے جسمانی، جس کو میٹیریل ورلڈ کہتے ہیں، اس کو ڈیل کرتی ہے۔ عشق کا تعلق ہمارے وجدان سے ہے، اور اگر عشق نہ ہوتا، اگر مجنو نے عشق کی آنکھ سے لیلا کو نہ دیکھا ہوتا تو وہ کبھی بھی عشق نہ کرتا۔ واہ کیا۔ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اعمال کے اندر جو صدق اور صداقت اور محبت اور چاشنی پائی جاتی تھی، یہی وجہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم بالا میں گئے تو وہاں پر آپ کے قدموں کی جو ہے آہٹ سنائی دی۔ تو یہ اس کے اندر سارا اعمال تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تو سب کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے نا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھ۔ واہ سبحان اللہ۔ اچھا سلیم بھائی آپ کی طرف چلتے ہیں۔ اقبال کی جو شاعری ہے اس میں عشق رسول ایک تو مذہبی جذبہ نہیں ہے، مین کی اس میں تخلیقی ہم کہتے ہیں کہ جو توانائی تھی وہ عشق رسول سے ملی۔ آپ اسے، ظاہری بات آپ کا ڈپارٹمنٹ بھی اردو کا ہی ہے، تو ٹیکنیکلی طور پہ آپ کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب کی شاعری میں جو ہم دیکھتے ہیں تو ایک عشق بڑا ہمیں غالانہ انداز میں ملتا ہے۔ عشق دراصل محبت کا جو شدید جذبہ ہے اسے ہم عشق کہتے ہیں، اور عشق جو ہے وہ اپنی انتہا کو جب پہنچتا ہے تو عشق صرف فنا نہیں ہے۔ عشق آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا جذبہ ہے جو آدمی کو مٹی میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ عشق کے بغیر آدمی ایک مٹی کا پتلا ہے۔ عشق بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسی شراب، ان تمام شرابوں سے سب سے زیادہ پائیدار جو شراب ہے وہ عشق ہے۔
آپ کا سوال سر یہ تھا کہ مذہبی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک یہ ایسی توانائی ہے جو انسان کو مسلسل بولنے کی وجہ سے عشق رسول جیسے جیسے انسان کے اندر دخل ہوتا جاتا ہے، جیسے جیسے انسان کی تربیت میں شامل ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے انسان کے مقامات اور بلندی اور وہ راز و اسرار وہ ساری چیزیں کھلتے چلے جاتے ہیں۔ عشق سے سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کہ انسان کو خود آگاہی ملتی ہے عشق کی بدولت، اور عشق کا جو مقام ہے وہ بڑا اعلیٰ ہے۔ اقبال نے بتایا کہ انسانی تربیت کے 3 راستے ہیں۔ پہلا راستہ ہے عقل، جس سے جو ذہن ہے وہ روشن ہوتا ہے ہمارا۔ جو دوسرا راستہ ہے وہ عشق ہے، جس سے دل میں تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور جو تیسرا راستہ وہ ہوتا ہے نظر کا ہے، جو اگر پاک ہے تو آپ کا دل بھی پاک ہے۔ اور علامہ اقبال نے انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عشق رسول جو ہمارے لیے ہے وہ ایک ماشل راہ ہے، اور ہمارے لیے یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ڈاکٹر صاحب کی شاعری میں اس نے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جی بے شک۔ اچھا کاشف بھائی آپ کی طرف آتے ہیں، علامہ اقبال کا شعر کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اب یہاں ایک ہی مصرے میں وہ ایک پورا فلسفہ حیات آ جاتا ہے کہ بھئی محمد سے وفا کر رہے تو ہم تیرے ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں اقبال کا بیسک میسیج ہے کیا؟ علامہ اقبال اصل میں وہ یہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مقصد نہیں بھیجا گیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو خالق کائنات نے جس ذات کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا، اسی ذات کی پیروی، اتباع اور اطاعت میں ہماری نہ صرف اس جہان کی کامیابی ہے بلکہ اس جہان میں بھی ہم اسی ذریعے سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے کہا کہ نگاہ عشق و بستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ امت مسلمہ نے جب تک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا رشتہ الفت و محبت استوار رکھا، اوج سریا ان کا مقدر رہا، اور جیسے ہی دامن مصطفیٰ ہاتھ سے گیا امت مسلمہ زوال کا شکار ہوئی۔ ذات رسالت مآب کی ناموس پر ہونے والے حملوں کا جواب آج اسی صورت میں ممکن ہے کہ امت مسلمہ اپنے نبی سے اپنا تعلق عشق و محبت بحال کرے۔ ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کے والدین، اس کی اولاد اور خود اس کی اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ تو واقعی کہ اگر ہم نے کرنا ہے کہ اللہ کے قریب جانا ہے اور ساتھ میں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہیں سب سے زیادہ عزیز ہوں گے، تو دین ہی ہم اس ساتھ میں ہو سکتے ہیں۔ اچھا سہیل بھائی آپ کی طرف آتے ہیں کہ اقبال کی اگر ہم شاعری پڑھتے ہیں نا تو اس میں دیکھیں حجاز، مدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاک کے جو تذکرے ہیں یہ بار بار آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا جذباتی ہے یا اس میں کوئی فکر بھی ہے، یا یہ وہ صرف جذبہ ہے کہ جو الفاظ کی صورت میں ہو رہا ہے؟ جی سر، یہ محض ایک جذباتی چیز نہیں ہے بلکہ اس کا لمحہ فکریہ سے بڑا تعلق ہے اور انسان کے وجدان سے تعلق ہے کہ جب تک آپ کو اپنے محبوب کی قدر و قیمت اور منزلت کا پتہ نہیں چلتا تب تک آپ دوسری چیزوں سے، دوسرے کاموں سے اپنے ہاتھوں کو کھینچتے نہیں ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ تو اسی طریقے سے وہ کہتا ہے نور او در یمن و یسر و تحت و فوق بر سر و بر گردنم چوں تاج و توق، کہ اس کا نور ہر طرف پھیلا ہوا ہے اور تاج اور توق کی طرح میرے گلے میں ہے۔ تو اگر اس وجدان، اس کیفیت تک آپ کو آپ کا عشق لے جائے کہ حکیماں طبیباں دے وس دیے گلنا، میری اس مرض دا ہور کوئی بھی حل نہ، دکھا دے تو صورت پیاری، آ میں ڈھولا کراں بیٹھ زاری۔ واہ، کہ عشق جو ہے نا جی، عقل جو ہے خدا جو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں مہم جو، یہ خدا کی متلاشی ہے، لیکن اس کے اندر ڈر ہے، اس کے اندر بہت ساری اور تضادات ہیں، لیکن عشق خدا نما ہے کہ یہ اپنی ہستی بھی وہ ایک روز گنوا بیٹھتا ہے، اپنے درشن کی لگن جس کو لگا دیتے ہو۔ صحیح، سبحان اللہ۔ اچھا سلیم بھائی، وہ کہتے ہیں کہ عشق جو ہے وہ انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، تو آپ ادب کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کہ جو عشق رسول ہے اس نے علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس کو کتنا حسن دیا ہے؟ سر ایسا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی شاعری کے بنیادی طور پہ 3 ادوار ہیں۔ جی، ایک پہلا دور صحیح، جس میں ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک روایتی غزل گو کی صورت میں نظر آتے ہیں ہمیں، پھر ڈاکٹر صاحب شاعری ترک کر دیتے ہیں۔ دوسرا دور آ جاتا ہے
جو قوم کو جگانے اور قوم کو بیدار کرنے کے لیے. وہ پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کا جو تیسرا اور آخری دور ہے جس کا مرکز اور منبع وہ حب رسول ہے. بالکل. تو پھر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم کر رہے ہیں. تو پھر اقبال نے اسی طرح شاعری کے حوالے سے لب و لہجے بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں یا 3 حصے ہوتے ہیں اس کے. ایک ہوتا ہے خود کلامی کا لہجہ جو آپ خود سے کلام کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے دوسروں سے گفتگو کرنا. اور تیسرا ہوتا ہے کہ جو آپ کچھ کردار وضع کر کے اپنی بات دوسرے کی زبان سے یا دوسرے کی طرز سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ اقبال نے اپنے خیالات سر سید کی زبان سے یا اقبال ڈاکٹر صاحب نے اپنے خیالات ابلیس کی زبان سے ادا کروائے ہیں. تو شاعری کے حوالے سے اگر آپ یہ کہیں کہ ادبی لحاظ سے ڈاکٹر صاحب کی شاعری کو ایک بلند اور بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے. اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جس انداز میں ڈاکٹر صاحب کے ہاں عشق رسول پایا جاتا ہے یا حب رسول پایا جاتا ہے، ہمیں اور کسی شاعر کے ہمیں یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی. اچھا، اقبال کی جو شاعری ہے اس میں سب سے زیادہ کون سا وہ ہے کہ وہ خود کلامی والا ہے یا وہ کردار کو ایگزیبٹ کرنے والا ہے، یا جو تیسرا آپ بتا رہے ڈاکٹر صاحب کے ہاں ہمیں جو چیز دیکھنے کو ملتی ہے وہ اکثر خود کلامی کا لہجہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ عشق جو ہوتا ہے یہ خود کلامی والے اس میں آتا ہے کہ یعنی کہ جب انسان عشق میں جاتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ سے کلام میں اور اپنی چیزوں کے اس میں چلا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ جب انسان اس میں مگن ہو جاتا ہے تو پھر اسے اپنا یہ ایک روشن پہلو دکھائی دیتا ہے اور وہ اس کو مزید اپنے اندر کا جو چیز ہے اس کو کھالتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے. تو اقبال نے یہ نہیں کہا کہ مطلب صرف آپ خود کلامی کا لہجہ اپنایا، انہوں نے دوسرے کردار بھی واضح کیے. مثال کے طور پہ ابلیس کی مجلس شورا. بالکل ٹھیک ہے نا جی. آپ دیکھیں گے دوسرے، پھر اسی طرح آپ یہ کہیں کہ اگر ڈاکٹر صاحب نے صرف یہاں تک محدود رکھا تو یہ نہیں ہے، مطلب ہر اینگل سے انہوں نے دیکھا، لیکن جو اپنی ذات کے لیے انہوں نے منتخب کیا وہ خود کلامی کا لہجہ. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ اقبال کا جو نوجوان ہے شاہین جس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ عشق رسول کے بغیر ادھورا ہوتا ہے. اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان ہے اسے عشق رسول میں کس انداز سے اپنے آپ کو چلانا چاہیے؟ جی انیس صاحب بہت پیارا سوال ہے. اور کرنٹ ایشوز کے حوالے سے پاکستان کا ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہماری آبادی میں نوجوان 70% ہیں اور یہی پاکستان کا مستقبل ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا پاکستان کا نوجوان آج مایوسی کا شکار ہے، کیونکہ یہ ہمارا المیہ قومی المیہ ہے کہ پاکستان میں ایک بھی ایسا عظیم لیڈر نہیں جو آج کے نوجوان کو مایوسی سے نکال کر خود اعتمادی یا سیلف کانفیڈنس اس میں جنریٹ کر سکے. نوجوان پریشان ہیں کہ وہ کس سیاسی یا کس مذہبی لیڈر کی بات سنیں، کیونکہ ان میں سے کوئی ایک بھی مثالی رول ماڈل ان کے سامنے نہیں آیا جس کی شخصیت کرشماتی ہو اور وہ نوجوان نسل کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. آج کا جو نوجوان ہے وہ کنفیوزڈ ہے. نوجوان اگر علامہ اقبال کی فکر اور فلسفے سے رہنمائی حاصل کر لیں تو وہ یقیناً مثالی اور معیاری نوجوان بن کر پاکستان کی بہتر خدمت کر کے مسائل حل کر سکتے ہیں. جی کاشف ماشاءاللہ واقعی کہ اگر عشق رسول ہے تو انسان اپنا کردار اپنے فعال ساری چیزوں کو بہتر انداز میں چلا سکتا ہے اور یقیناً یہ بڑی کامیابی کی چیز ہوتی ہے. اچھا سہیل بھائی یہ بتائیں گے کہ آپ ماشاءاللہ شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں کہ آج کا جو ہمارا نصاب تعلیم ہے کیا یہ اقبال کے عشق کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے یا ہم صرف یہ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں؟ جی انیس بھائی یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، بلکہ یہاں پہ اقبال کا ایک مصرع کہنا چاہیے کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے. تو ہمارا نصاب تعلیم جو ہے نا وہ کیونکہ ہمارا ایک جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ اس قسم کا ہے کہ صرف بچے کو جو ہے بک کی طرف مائل کیا جاتا ہے اور مزید جو ہے اس کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی جو گرومنگ جو ہمارے اساتذہ کرام ہوتے تھے وہ ہماری تربیت کرتے تھے جی. اب تربیت سے جو ہے وہ بات آری ہوتی چلی جا رہی ہے اور اسی کو کہتے ہیں کہ خون سفید ہو گئے ہیں. حالانکہ خون سرخ ہے لیکن در حقیقت ان میں بڑوں کی چھوٹوں کی رشتوں کی نعتوں کی پہچان کیونکہ یہ کروانی استاد نے تھی اور استاد صرف آتا ہے اور اپنی کتاب کو پڑھا کر چلا جاتا ہے. اور اقبال کی تو پوری جو شاعری ہے وہ خود آگاہی تک اور جیسے وہ کہتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو لیکن وہاں تک تو تب جائے گا نا جب اس کے اندر احساس پیدا ہوگا. تو احساس پیدا کرنا استاد نے ہے
اور استاد اگر خود جو ہے وہ صرف اس چیز سے غافل ہے تو میرے خیال میں یہ لمحہ فکری ہے. ایسا ہی. اچھا سلیم بھائی، آج اگر آپ زیوم کریں کہ اقبال زندہ ہوتے اور آج کے نوجوان کو دیکھتے تو کیا نصیحت کرتے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آج اگر ڈاکٹر صاحب زندہ ہوتے ہیں تو یقیناً یہی کہتے ہیں لا پھر ایک بار وہی بادہ جام ایسا کی، واہ، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا کی. مقام. اب ڈاکٹر صاحب نے جو لاسٹ ٹائم ڈاکٹر صاحب کے جو آخری ادوار میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب کی سب سے بڑی خوبی جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو کرتے تھے وہ بتا دیتے تھے کہ صحیح. اگر آپ نے خود ہی کے مراحل طے کرنے تو اس کی سیڑھی زینہ یہ ہے، آپ ایسے کر لیں. جیسے ان سے پوچھے گا آپ حکیم الامت کیسے بنے تو آپ نے فرمایا میں نے گن کے گنتی کر کے 1 کروڑ بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھا، آپ بھی پڑھ لیں. ماشاء. اسی طرح ہم سیکنڈ میں ان کی غزل پڑھاتے ہیں، اس میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے، اس حوالے سے نوجوان نسل کو آگاہ کریں کہ میرے پاس اس وقت جو چیز ہے وہ آپ لے لیں. صحیح. کیونکہ معرفت کی جو شراب یا معرفت کی جو چیزیں یا معرفت کا جو علم میرے پاس ہے وہ آپ لے لیں، کیونکہ اس کے بعد آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا. بالکل. نہ کسی خانگاہ میں ملے گا اور نہ کسی مسجد میں ملے گا اور نہ کسی سے ملے گا. جو کچھ میرے پاس ہے، یہ سرخ رنگ کی جو شراب ہے، بادہ ناب ہے نا، یہ جو میں پلا رہا ہوں معرفت کی شراب، یہ آپ مجھ سے لے لیں، کیونکہ اس کے بعد آپ کو یہ نہیں ملنے والے کہیں اور سے. تو اسی لیے صاحب اگر آپ یہ دیکھیں تو آج کے نوجوانوں کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے مقام کے متلاشی کے، آپ اپنے مقام کو ڈھونڈیں کہ آپ کس مقام کے حامل تھے. بالکل. اپنے یعنی کہ اپنے آپ کو پہچان لو. اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ من جدہ وجدہ، کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. یا آئی تھنک وہ کہا تھا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اچھا کاشف بھائی آپ کے پاس آئیں گے کہ ہم جب عشق کے رسول کی بات کرتے ہیں، اقبال کی بات کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف ایمان نہیں ہے بلکہ اصل میں عمل جو ہے وہ بھی عشق کا ہی تقاضا ہوتا ہے. کہ عشق ہوتا ہے تو پھر انسان عمل کے حوالے سے چل رہا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اجتماعی زندگی ہے کہ اس میں عشق کس طرح جھلکنا چاہیے؟ کیسے ہم اجتماعی طور کے اوپر جو ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار کر سکتے ہیں؟ جی اچھا سوال ہے انیس صاحب. اقبال نے اپنی شاعری میں اس جانب بھی توجہ دلائی کہ جب بھی مسلمانوں نے پیغام محمدی سے دوری اختیار کی، زوال ان کا مقدر ہوا. اور اس کا ایک بڑا پیارا اقبال کی شاعری میں ہمیں نمونہ ملتا ہے، شکوہ اور پھر اس کا جواب شکوہ. جیسے اقبال نے یہاں کہا کہ کون ہے تاریخ آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شیار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. تو یہاں سیدھی سادھی اقبال نے بات کر دی ہے کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ عشق جو ہے وہ آپ کی طاقت بن جائے تو پھر آپ قوت عشق سے دہر میں اجالا کر دیں. بے شک. اچھا سہیل بھائی آپ کی طرف آئیں گے کہ اقبال نے جو ہے مغربی فکر جو ہے، ظاہر سی بات ہے ایک عروج و زوال کی داستانیں ہر سائڈ سے ہی ہیں، مشرق میں بھی ہیں مغرب میں بھی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کی جو فکر ہے اس کا جو مقابلے کی اگر ہم بات کریں تو اقبال اس کا مقابلہ کرتے ہیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. آج کے یعنی کہ جو گلوبل دور ہے، اب اس میں عشق کیسے ہماری فکری رہنمائی کر سکتا ہے کہ ہم جو ہے دنیا کو لیڈ کریں یا دنیا کے اندر اپنا ایٹ لیسٹ اپنی عزت ہی بحال کر سکیں؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ عشق کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں یا دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں؟ سر مومن اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اقبال نے اس پر لکھا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، بالکل، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. واہ. تو یہاں پر میں عرض کرتا چلوں کہ اگر آج کا نوجوان، جیسا کہ گلوبل ویلیج کی آپ نے بات کی ہے، تو آج ایک ٹچ پر جو ہے پوری دنیا جو ہے وہ ہمارے قریب ہے. تو دیکھیں کہ آج ہم جس صدی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آج تک 20 عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گزر چکے ہیں، اور ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ جن سے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر ہم یعنی کہ مغرب کی طرز کے بجائے ہم اپنے جو ہے اسلاف اور بزرگان دین کہ جو ان کا مواد وہ چھوڑ کر گئے ہیں اس پر استفادہ کریں، اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھیں اور اساتذہ کرام ہمیں گائیڈ کریں. اور اقبال جیسے اقبال نے شاہین کا جو اس قدر تذکرہ کیا ہے تو وہ بیسیکلی ہماری روح کو جگانا چاہ رہے تھے کہ اٹھو جاگو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہیں یہاں پر جو ہے کسی خاص مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے. بے شک. انی جائلن فی الارض خلیفہ، تمہیں خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے.
اور تم جو ہے وہ دنیا کے جھنجٹ میں پڑ گئے اور مادہ پرستی کے اندر مگن ہو گئے ہو، تو اس سے نکلو گے، اس سے آزاد ہو گے تو پھر اگلی دنیا کی طرف عشق جو ہے تمہاری عشق خواہد کہ عشق چاہتا ہے کہ وہ تمہارے اندر جو ہے یہ چیز تم پر یہ راز آشکار ہو جائے، لیکن اس لیے نہیں ہو رہا کہ انسان کا دل جو ہے وہ مادہ پرستی سے بڑا ہوا ہے، کینہ، بغض، حسد، چوری، ٹھگی، فراڈ، ڈکیتی، یہ سب کچھ اس میں ہے۔ تو عشق چاہتا ہے کہ یعنی کہ یہ اس کو پتہ چل جائے، لیکن وہ صرف ایک شعر پر اس کو میں کروں گا کہ روتو زنگار از رخے پاک کن بعد ازاں نور راہ ادراک کن، جا پہلے جا کے اپنے دل سے میل اتار، واہ، پھر اس کے اندر جو ہے وہ عشق کا نور، ذات الہی کا نور دیکھ۔ چلیں اچھا سہیل بھائی آپ کی طرف آتے ہیں کہ اقبال کا جو خودی کا پیغام ہے نا وہ بھی عشق رسول کے بغیر مکمل نہیں ہے، اگر اسے آپ کیسے اگر چند فکروں میں کہا جائے کیسے ایکسپلین کر دیں؟ سر ایسا ہے کہ احساس غیرت مندی کا نام ڈاکٹر صاحب کے نزدیک خودی ہے، بے شک، اور آپ بجائے دوسروں کا سہارا تلاش کرنے کی بجائے آپ اپنے ایک نئی دنیا اپنی پیدا کر لیتے ہیں، تو اس کا نام غیرت مندی ہے۔ بجائے آپ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، بجائے آپ دوسروں کے آگے اس کی منت سماجت کریں۔ اب خودی کے 3 مراحل ڈاکٹر صاحب کے ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا ہے اطاعت الہی، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی اطاعت کرنا۔ بے شک، دوسرا ضبط نفس، کہ آپ نے اپنے نفس پہ مکمل کنٹرول رکھنا ہے، اور اس کے بعد تیسرا ہمارے پاس ہے نیابت الہی، کہ آپ نے اللہ کے خوف سے ڈرنا ہے۔ بے شک، اب یہ 3 مقادم ہیں، اس لیے پھر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ تو اقبال کا یہ جو فلسفہ خودی ہے دراصل اپنے اندر ایک غیرت کو نمودار کرنے کا، اپنے اس چیز کو اندر سے نکالنے کا نام ہے، کہ بجائے آپ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، بجائے آپ خود اپنی اس چیز کو پیدا کریں اور خود اس چیز کو دیکھیں۔ اس لیے ڈاکٹر عابد صاحب نے کہا تھا کہ ایک رہنما کے جو ہوتا ہے اس کے لیے ایک رہنما کے لیے ایک رہنما عشق کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کسی کامل مرد کے آگے اگر آپ سر جھکاتے ہیں تو آپ کی خودی کو مستحکم کر دیا جاتا ہے، مستحکم کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سے اس کا کوئی سر جھکانے سے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا تو آپ نے کسی اور کے آگے نہیں۔ خودی کے جو مراحل ہیں ان کو طے کرنے کے لیے آپ کو کسی کامل مرد کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ جو آپ کا کامل مرد ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا استاد یا پیر و مرشد مانتے ہیں، تو سر جھکانا وہ آپ کی جو خودی ہے، غیرت ہے، وہ اس کو مزید مستحکم کرتا ہے، مزید اس کو آپ کے اندر ایک ایسی چیز پیدا کرتا ہے کہ آپ نے یہ کسی اور کے آگے یہ کام نہیں کرنا، آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ بارگاہ الہی سے مانگیں، آپ نے جو بھی طلب کرنا ہے تو آپ کا جو مرکز ہے اس کو تبدیل یعنی کہ وہ جو کہتے ہیں کہ یکدم گیر محکم گیر۔ ہاں جی، اچھا، بہت سی اچھی باتیں چل رہی تھی اور بڑا مزہ بھی آ رہا ہے۔ آخر میں کاش بھائی اقبال کا ایک شعر اور نوجوانوں کے لیے کوئی میسیج آپ دینا چاہیں تو؟ جی، علامہ اقبال نے دین اور دنیا، یا یوں کہہ لیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے محبت رسول کو معیار بنایا۔ آپ کا بڑا ایک مشہور شعر ہے، بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دین ہما اوست، یعنی نبی کریم کی ذات ہی کامل دین ہے، اگر با او نہ رسیدی، اگر آپ کے پاس ذات مصطفیٰ نہیں ہے بطور نمونہ آئیڈیل، تمام بو لہبی است، حضور کی ذات کو آپ درمیان سے نکال دیں تو باقی پھر بو لہبیت ہی بچتی ہے۔ اور پھر اقبال کا وہ شعر ہم اپنے پیش نظر رکھیں کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ جی سہیل بھائی آپ کی طرف آتے ہیں کہ آخر میں اقبال کا ایک شعر اور نوجوانوں کے لیے جو میسیج آپ دینا چاہیں۔ بیسیکلی انہوں نے جو مسلم کی روح ہے اس کو اس کے حوالے سے کہہ لیں کہ انہوں نے کہا کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، کہ بیسیکلی انسان جو ہے وہ مادہ پرستی کی اس دنیا میں رہ کر بھی وہ اپنے آپ کو یہاں منسلک نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ کو یاد الہی سے جوڑ کر رکھتا ہے۔ کیا بات۔ جی سلیم بھائی آپ کی طرف سے؟ سر ڈاکٹر صاحب کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، یا تو خود آشیار ہو یا مجھ کو آشکار کر۔ نوجوان نسل کے لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج کل کے جو نوجوان نسل ہیں وہ سنت رسول کی پیروی کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں، اور آج کے دور میں کسی ایسے کامل شخص کی رہنمائی لیں، اس کی پیروی کریں، تاکہ جو آپ کو صحیح طرح سے دنیا سے
اسی طرح علامہ اقبال ڈاکٹر صاحب کی زندگی کا حیات کا مطالعہ کریں، کسی ایسے شخص کے ساتھ وابستہ ہو جائیں جو آپ کی کائنات بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہو، کامل مرد ہو۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا۔ اقبال نے کہا تھا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، اور یاد رکھیں کہ یہ کمن جو ہے وہ صرف عقل سے مضبوط نہیں ہوتی، یہ عشق ہی ہے، یہ عشق مصطفیٰ کی طاقت ہوتی ہے کہ جو اس کمن کو مضبوط بناتی ہے۔ آئیے ہم اقبال کے پیغام کو محض شاعری نہیں زندگی کا منشور بنائیں، کیونکہ جس دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور جو مایوس نہیں ہوتا وہ اپنے ترقی کے سفر کو جاری رکھتا ہے، اور منزل یقیناً انہیں ملتی ہیں جو اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اقبال شناسی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ بہت جلد ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔